बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दुनिया न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ता नज़र। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अशमल जामी और मेरे साथ तशरीफ़ रखते हैं मुजीब और रहमान शामी साहब। सबसे पहले आप देखेंगे आज के मौज़ूआत। इमरान खान का पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास का बॉयकॉट खत्म न करने का ऐलान। कहा, तुर्क सफीर ने मुश्तरका इजलास में शिरकत की दरख्वास्त की, लेकिन हम अपने फैसले पर कायम हैं। कप्तान का फैसला तहरीक इंसाफ की सियासत पर क्या असरात मुरत्तिब करेगा? लंदन फ्लैट्स कतर के असानी खानदान ने ऑफशोर कंपनी के जरिए खरीदे। सरमायाकारी के बदले हुसैन नवाज के नाम हुए। वजीर आजम के बच्चों का सुप्रीम कोर्ट में जवाब। साबिक कतरी वजीर आजम का तहरीरी बयान भी पेश। 6000 सफ़हात जमा करा दिए जिनका सर है न पैर। पुराने अखबार में पकौड़े बिकते हैं, तराशे शवाहिद नहीं। पैनामा केस में अदालत उज़्मा के रिमार्क्स। फरीकैन को दस्तावेजात के तबादले की हिदायत। जुमेरात को अगली समात होगी। मुशर्रफ ने मुल्क को तबाह किया। ऐसे शख्स का दोबारा सियासत में आना तमाम सियासतदानों का आखिरी दिन होना चाहिए। परवेज मुशर्रफ की सियासत में वापसी के सवाल पर चेयरमैन सेनेट रजा रब्बानी का सख्त रद्द-ए-अमल। कहा, खामियों के बावजूद जमहूरी निजाम ही पाकिस्तान के लिए बेहतर है। तो शामी साहब अभी हमें ज्वाइन किया है मुमताज़ कानूनदान जनाब अकरम शेख साहब ने, जो कि आज वज़ीर आज़म के बच्चों के वकील के तौर पर पेश हुए सुप्रीम कोर्ट के रूबरू। एक मीटिंग में उन्होंने जाना है। उन्होंने कहा, जी अगर बात करनी है तो अभी कर लें, बाद में मैं दस्तयाब नहीं हूँ। तो हमने मौके का फायदा उठाया, हमारे प्रोग्राम को दरम बरम कर दिया। हाँ जी, हमारे उसकी तरतीब उलट दी। हाँ, तरतीब उलट दी है। तो हम तो खान साहब की बात करना चाहते, लेकिन अकरम शेख साहब आ गए हैं तो उनसे हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। कर लें, मेरी बात सुने ना। जी जी जी, फरमाइए। प्रोग्राम में आप ऑन एयर हैं, आप ऑन एयर हैं। जनाब शेख साहब, आपकी आवाज पूरी दुनिया सुन रही है। अब आप ये फरमाइए कि आज का दिन कैसा रहा आपके लिए, क्या? और जो शामी साहब, अल्हम्दुलिल्लाह आज का दिन हमारे लिए बहुत अच्छा रहा। और हमारे कुछ किए बगैर, आप कल मुझे कह रहे थे कि आपने वकालतनामा दिया है और शेख रशीद साहब इल्जाम लगा रहे हैं कि आपने मुकदमे को तूल देने के लिए ये दिया है। और हकीकत क्या निकली कि वो जनाब शेख रशीद साहब भी वक्त लेकर चले गए और दूसरे फाजिल काउंसिल भी वक्त लेकर चले गए, क्योंकि उन्होंने जो 686 3 पेपर बुक्स फाइल की थी और शेख रशीद साहब ने 1 पेपर बुक फाइल की थी। वो जाहिर है किसी को उसकी कॉपीज मिली थी और ना उसका कोई ताल्लुक था। फाजिल जैचाबान ने, आपने भी रिमार्क्स, आपके जो चैनल है उसने भी जरूर एयर किए होंगे फाजिल जैचाबान के रिमार्क्स उसके बारे में कि जो बुलंदा उन्होंने दाखिल किया है। और मैं समझता हूँ कि हमारी, जहाँ तक हमारा ताल्लुक है, हमने अपना मौक़िफ़, जो मेरे दिन की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है, मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा, जनाब हुसैन नवाज शरीफ और हसन, उनका मौक़िफ़ हमने तहरीरी तौर पे और बड़ी फॉर्मेटिवली फाजिल अदालत के सामने पेश भी कर दिया। और वो अदालत ने जो कुछ आज कहा है उससे मालूम होता है कि अदालत अपना सिर्फ तवज्जो रखेगी पानामा लीक्स पर या जो फ्लैट्स हैं उनकी मलकियत पर, इसके अलावा और कोई मौजूद ज़ेर बहस नहीं आएगा। फाजिल अदालत ने ये बात बड़ी दो टोक बात में कह दी है कि हमने, अगर आपने हमसे 1947 का हिसाब करवाना है वो हमारे बस से बाहर है। हमने सिर्फ ये एवन फील्ड फ्लैट्स जो हैं, ये इनके ऊपर हम अपने आप को मरकूज रखेंगे। इनके मुतालिक अगर कोई बात आपने करनी है तो कर। तो जो आपकी दूसरी दरख्वास्त थी इमरान खान साहब के खिलाफ
اور جہانگیر ترین صاحب کے خلاف، تو گویا وہ بھی پھر زیر سماعت نہیں آئے گی؟ نہیں، وہ کیوں نہیں آئے گی؟ وہ تو آف شور کمپنی کے متعلق ہے نا۔ عمران خان صاحب، اس کی سماعت ہوئی اور اس میں عزت مآب چیف جسٹس صاحب نے آرڈر لکھا کہ جناب عمران خان صاحب، ان کے فاضل وکیل کونسل نے اس میں وقت طلب کیا کہ جی ہمیں اجازت دی جائے اس میں جواب داخل کرنے کی، اور فاضل عدالت نے کہا کہ آپ نے جواب آپ کو چاہیے تھا دے دیتے، یہ کہ ہم تو اس میں معاملے کو سمیٹنے کے ہم جو فکر میں ہیں تاکہ عدالت کا اور ملک کا جو نظام ہے وہ اپنی نارمل روش پہ چل سکے۔ تو انہوں نے ٹائم لیا اور انہوں نے کہا کہ یہ لارجر بینچ میں سننے کا فیصلہ آپ کا موقف وصول ہونے کے بعد ہم کر دیں گے، اس کے ساتھ اٹیچ کرنے کا اس درخواستوں کو۔ ٹھیک ہے شیخ صاحب، ایک حسین نواز صاحب کا ایک ٹی وی انٹرویو کے دوران ایک بیان تھا، میں چاہ رہا ہوں کہ آپ ذرا وہ بھی سن لیں، اور پھر اس کے تناظر میں جو آج بیان آپ کی توسط سے جمع کرایا گیا اس پر آپ سے ہم کچھ بات کرنا چاہ رہے ہیں، ذرا سنیے گا، آپ کو بیان سناتے ہیں۔ بتائیے کہ یہ جو برطانیہ میں اتنی مہنگی جائیداد ہے، اتنے ایسٹس ہیں، یہ کہاں سے آپ کے پاس آئے ہیں؟ سعودی عربیہ کی فیکٹری کی جس وقت سیل ہوئی تو اس سے جو انکم ہمارے پاس آئی الحمدللہ کافی اچھی انکم تھی، تو وہ باقاعدہ جو ہے نا وہاں سے سعودی عربیہ سے آفیشلی ٹرانسفر ہوئی برطانیہ میں۔ اس وقت پراپرٹیز کی ویلیو کافی کم تھی، اور الحمدللہ میں نے جو ہے 3 تو شیخ صاحب کچھ کانٹرڈکشن سی دکھائی دے رہی ہے، اس پر کچھ کہنا چاہیں گے؟ کوئی کانٹرڈکشن نہیں ہے، میری سنیے گا جی۔ گزارش یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ کہ جو ٹی وی کا انٹرویو ہے وہ کوئی نہ تو حلف پہ ہے نہ عدالت کے سامنے کوئی بیان ہے۔ اگر آپ اس کو کنفرنٹ کرنا چاہتے ہیں تو یو آر موسٹ ویلکم ٹو کنفرنٹ مسٹر حسین نواز بفور دی کمیشن اور بفور دی سپریم کورٹ۔ لیکن بات یہ ہے کہ یہ جو بات حسین صاحب نے کی ہے کہ اس کی معقول آمدنی تھی، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے، اور یہ بات کہ ان کا یہ بات ایکسکلوڈ نہیں کرتی کہ جو میاں شریف صاحب نے جو قطر میں انویسٹمنٹ کی تھی الاہلی کے شیئر بیچ کر، دبئی کی فیکٹری کی اسٹیل مل کے شیئر بیچ کر 1980 میں جو اتانی فیملی کے ساتھ انہوں نے انویسٹمنٹ کی تھی، اس کو تو یہ کنٹراڈکٹ نہیں کرتی۔ تو پھر یہ معزز جج صاحب جسٹس آصف سعید کھوسا صاحب کے ایک ریمارکس ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ایک موقف تھا کہ جدہ کی اسٹیل مل فروخت کر کے جائیدادیں خریدیں، یہ موقف پہلے موقف سے مختلف ہے۔ نہیں، عزت مآب جسٹس آصف سعید کھوسا صاحب نے وزیر اعظم کی فلور آف دی ہاؤس پہ جو تقریر تھی، اور جو آج ان کے صاحبزادگان اور ان کی بیٹی نے موقف اختیار کیا، اس کے بارے میں یہ انہوں نے پوچھا۔ تو بات یہ ہے کہ ایک سربراہ حکومت جو ہیں ان کی ذمہ داریاں ہوتی ہیں کہ اگر کسی ایسی دوست مملکت جس کے ساتھ حکومت پاکستان کے بڑے والہانہ وارفتگی کے تعلقات ہیں اور ہماری سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کے بھی بڑے کارڈیل ریلیشنز ہیں، وہ فلور آف دی ہاؤس کے اوپر وہ ان کو بلا وجہ اور بغیر ضرورت کے جو ایک انویسٹیگیٹو فورم نہیں ہے، وہاں وہ ایک اپنی جو اس کا ایمفیسس ہے ساری تقریر کا، وہ یہ ہے کہ پاکستان سے کسی مرحلے پہ کوئی پیسہ ٹرانسفر نہیں ہوا، اور اس لمحے تک جب میں آپ سے مخاطب ہونے کا شرف حاصل کر رہا ہوں اور آپ کے سامعین مجھے سن رہے ہیں، کسی شخص نے، عمران خان صاحب نے، شیخ رشید صاحب نے، مولوی سراج الحق صاحب نے کوئی ایسا کام پیش نہیں کیا، کوئی ایسا دستاویز پیش نہیں کی کہ میاں نواز شریف نے پاکستان سے ایک پیسہ بھی ٹرانسفر کیا ہو برطانیہ میں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہی انڈروینٹ اے مائکروسکوپک اسکروٹنی۔ 1999 کے دوران ان کے اپنے گھر کو اولڈ پیپل ہوم بنا دیا گیا، ان کی فیکٹریاں سیل کر دی گئیں، ان کو یعنی پرائم منسٹر ہاؤس سے نکال کے کاغذات پہ قبضہ کر لیا گیا۔ اب اگر کوئی کاغذ ایسا ہوتا منی ٹریل کو ٹریس کرنے کا، تو آپ کے خیال میں یہ نہر تو بنائی ان کے لیے تھی میاں نواز شریف صاحب کے لیے، تو کیا وہ بچ پاتے اس اسکروٹنی سے؟ اس جو بھیانک اور ڈریکونین اسکروٹنی تھی، یہ اس سے محفوظ رہتے، اور اگر وہ ان کو مل جاتا ہے ایسا کوئی مواد تو ان کو وہ جعلی اور مصنوعی طیارہ اغوا کیس بنانے کی کیا ضرورت تھی جنرل مشرف کو؟ ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ جناب اکرم شیخ صاحب، آپ نے وقت دیا۔ شمس صاحب بہت سے سوالات ابھی باقی ہیں،
اور کچھ ریمارکس بھی جو آج معزز جج صاحبان نے جو مکالمہ کیا وکلاء سے وہ بھی آپ کو ہم اپنے نمائندگان کے ذریعے ناظرین کو بتائیں گے کیا وہاں پر سماعت ہوئی، لیکن ایک بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین۔ پاناما لیکس ہم ذکر کر رہے ہیں تو شاہم صاحب اکرم شیخ صاحب کے توسط سے جو سابق قطری وزیراعظم کا تحریری بیان ہے وہ بھی پیش کر دیا گیا ہے وزیراعظم کے بچوں کے حوالے سے، تو مزید آج سماعت کے دوران ہوا کیا؟ ہم خود روشنی ڈالنے کی بجائے عمران وسیم سے پوچھ لیتے ہیں کیونکہ وہاں پر کمرہ عدالت میں موجود تھے۔ جی السلام علیکم عمران وسیم۔ وعلیکم السلام۔ عمران یہ بتائیے کہ آج کمرہ عدالت میں کیا ہوا، یعنی موٹی موٹی باتیں ذرا بتا دیں۔ جی آج میرے حساب سے تو آج دو ڈیولپمنٹ ہوئی ہیں عدالتی کارروائی کے دوران۔ ایک تو ڈیولپمنٹ یہ تھی جو تحریک انصاف کی جانب سے دستاویزات جمع کرائی گئی تھیں، اس کے اوپر عدالت نے آج کیا اپنی آبزرویشن دی ہے۔ دوسری ڈیولپمنٹ یہ تھی، یا اسے ڈیولپمنٹ کہہ لیں یا ٹوسٹ کہہ لیں، جو وزیر اعظم کے صاحبزادوں کی جانب سے آج ایک اضافی بیان جو ہے جو عدالت میں جمع کرایا گیا، جس کے ساتھ جو قطر کے سابق وزیر اعظم ہیں اس کا ایک خط بھی لگایا گیا جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ جو لندن کے اپارٹمنٹس ہیں وہ کس طرح سے خریدے گئے۔ تحریک انصاف کی جانب سے جو دستاویزات جمع کرائی گئی تھیں اس کے اوپر عدالت نے آج یہی کہا ہے کہ پہلے تو عدالت کو کہا گیا تھا کہ 4 جو اپارٹمنٹس ہیں جو لندن میں ہیں اس کی تحقیقات کی جائے اور اب جو ہے وہ ہزاروں دستاویزات جو ہیں وہ لا کر عدالت میں جمع کرا دی گئی ہیں۔ تو ان دستاویزات کے ساتھ جو ہیں وہ اخباری تراشیں زیادہ ہیں، اخباری تراشوں کا حصہ زیادہ ہیں، تو اخباری تراشوں کو ہم ثبوت کیسے کنسیڈر کر لیں؟ اور دستاویزات جو ہیں تحریک انصاف کے وہ تو الف لیلا کی کہانیاں ہیں، اور تحریک انصاف نے اپنے ان پلندوں کے اندر جو ہے وہ شواہد کو دفن کر دیا ہے، اور عدالت نے یہ کہا ہے کہ تحریک انصاف ان اپنے دستاویزات کے اندر سچ کو دفن نہ کرے، قوم جو ہے وہ سچ جانا چاہتی ہے۔ لیکن جو تحریری جواب آیا وزیر اعظم کے بچوں کی جانب سے اور جو خط پیش کیا گیا، آپ کو روک رہا ہوں کیونکہ یہ بھی ریمارکس ہم نے میڈیا کے ذریعے پڑھے کہ عدالت نے یہ بھی کہا کہ پرانے اخبار میں تو پکوڑے بکتے ہیں۔ جی بالکل، انہوں نے یہ بھی کہا کہ اخبار اگر پرانا ہو جائے تو دوسرے دن اس میں پکوڑے بکتے ہیں، اور اخباری خبروں کے اوپر کسی کو پھانسی بھی نہیں لگا کرتی، بلکہ تحریک انصاف کے وکیل کو مخاطب کر کے جیسے شیخ عظمت سعید نے یہ بھی کہا کہ آپ نے اپنے دستاویزات کے ساتھ رحمان ملک کی ایک رپورٹ جو کہ آف شور کمپنیوں کے حوالے سے تھی وہ بھی آپ نے ساتھ میں لگا دی۔ آپ یہ بتائیں کیا رحمان ملک کی اپنی آف شور کمپنی نہیں ہے؟ یہ بھی بات عدالت کے اندر ہوئی۔ لیکن جو ایک خط پیش کیا گیا اور جو تحریری جواب آیا وزیر اعظم کے بچوں کی جانب سے، اس کے اوپر بھی عدالت نے یہ کہا ہے کہ یہ جو خط ہے یہ چند روز پہلے کا ہے، یہ 30 سالہ پرانا نہیں ہے، اور کیا اگر عدالت قطر کے جو سابق وزیر اعظم ہیں حمد بن جاسم، اگر عدالت ان کو طلب کرتی ہے کیا وہ عدالت میں پیش ہوں گے؟ کہ عدالت اس خط کو عدالت میں پیش کرنے کے بعد یہ بھی سمجھے کہ جو پرائم منسٹر ہیں ان کے جو بچے ہیں وہ رقم کی بیرون ملک منتقلی کے حوالے سے اب ان کے پاس اس خط کے علاوہ کوئی جواب نہیں ہے، اور جو پہلے موقف پیش کیا گیا تھا لندن اپارٹمنٹس کے حوالے سے، آج کا موقف پہلے سے مختلف ہے۔ تو جواب میں وکیل صاحب نے کیا کہا کہ کیا اگر ضرورت پڑی تو کیا حمد بن جاسم صاحب جو ہیں وہ بنفس نفیس پیش ہوں گے؟ دیکھیں اس وقت جو ہے وہ سوال پہ سوال ہو رہے تھے ججز کی جانب سے، جو جسٹس آصف سعید کھوسہ صاحب تھے انہوں نے اس ایک سوال کے ساتھ 4 اور سوال بھی کر دیے، اور انہوں نے یہ بھی پوچھا کہ یہ جو آپ کو اپارٹمنٹس ملے ہیں کیا یہ آپ کو جو عرب شہزادے کی جانب سے گفٹ کیے گئے؟ تو اس کی صفائی میں جو وکیل تھے اکرم شیخ صاحب ان کی جانب سے یہی کہا گیا کہ یہ جو اپارٹمنٹ تھے یہ گفٹ میں نہیں ملے تھے، بلکہ جو سرمایہ کاری کی گئی تھی 1980 میں اسٹیل مل فروخت کر کے دبئی میں، اس سرمایہ کاری کو جب سیٹل ڈاؤن کیا گیا 2006 میں تو اس سرمایہ کاری کے بدلے میں یہ اپارٹمنٹ جو ہے وہ حسین نواز کو ملے، اور جو دادا تھے ان کے محمد میاں شریف صاحب وہ اپنی زندگی میں اس خواہش کا اظہار کر گئے تھے کہ اس سرمایہ کاری کا جو فائدہ ہے وہ ان کے جو پوتے ہیں حسین نواز ان کو ملنا چاہیے۔ ٹھیک ہے شامی صاحب، شیخ رشید صاحب کے ساتھ بھی دلچسپ مکالمہ ہوا اور انہیں کو مشورہ لگا، تاثر یہ کہ مشورہ شاید انہیں دیا گیا کہ آپ سیاست کی بجائے اگر وکالت کرتے تو بہتر ہوتے، تو وہ بھی پوچھ لیتے ہیں عمران وسیم سے، یہ شیخ صاحب کو کیا مشورہ ملا جی آج؟ جی شیخ صاحب کیونکہ خود وکیل ہیں اپنے مقدمے کے، تو جب عدالت نے ان کو بلایا تو عدالت نے اسے پوچھا، عدالت نے ان سے پوچھا کہ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا جی کہ شریف خاندان جو ہیں بالخصوص جو میاں نواز شریف صاحب ہیں وہ زیادہ عرصہ انہوں نے جو ہے وہ مڈل ایسٹ میں گزارا ہے،
مڈل ایسٹ کے جو حکمران ہیں ان کے ساتھ ان کے اچھے تعلقات ہیں. آج قطر کے سابق وزیر اعظم کا خط پیش کر دیا ہے, کل جو ہے یہ مہاتما گاندھی کا خط پیش کر دیں گے جس کو مودی نے نوٹیفائی کیا ہوگا. تو اس طرح سے انہوں نے کہا کہ جو جھوٹا ہے وہ آج بھی جھوٹا ہے, وہ کل بھی جھوٹا ہوگا, اور ان کا مقدمہ آرٹیکل 62-63 کا ہے. تو اس طرح سے جب وہ دلائل دے رہے تھے اور دلائل جیسے ہی ختم ہوئے تو چیف جسٹس انور ظہیر جمالی نے ان کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ شیخ رشید صاحب کہ میرا تو آپ کو مشورہ ہے کہ آپ سیاست میں آنے کی بجائے اگر آپ وکالت کرتے تو زیادہ بہتر ہوتا. جس کے جواب میں شیخ رشید صاحب نے کہا کہ وہ جو انہوں نے تعریف کی ہے چیف صاحب نے وہ اس کو سراہتے ہیں اور اس نقطے پر بھی وہ غور کریں گے. ٹھیک ہے, ہو سکتا ہے کہ انہوں نے یہ بات تنظیم کہی ہو. جی ہاں, ویسے کیونکہ آج میجر عامر صاحب جو ہیں ان کی طبیعت خراب ہے کئی دنوں سے, اور ہسپتال میں بھی رہے اور اب گھر پر آرام کر رہے ہیں. تو میری آج ان سے بات ہو رہی تھی تو اس پہ بڑا احتجاج کر رہے تھے کہ شیخ رشید صاحب نے یہ جو کل فائرنگ ہوئی ہے کنٹرول لائن پر, اور جس میں ہمارے 7 فوجی جوان شہید ہوئے ہیں, اور پھر جو دھماکہ ہوا ہے بلوچستان میں شاہ نورانی کی درگاہ پر, اس سب کو جوڑا ہے اس بات سے کہ یہ مودی جو ہے وہ بیل آؤٹ کر رہے ہیں ہماری حکومت کو. وہ کہتے ہیں انہوں نے یہ کہہ کر مودی کو بیل آؤٹ کیا ہے. اچھا, اور یہ مودی سے لوگوں کی توجہ ہٹانے کے لیے اور بھارتی حکومت سے توجہ ہٹانے کے لیے یہ ملک میں اس طرح کا خلفشار پیدا کر رہے ہیں. تو میں نے کہا بھئی آپ خود آ کے ٹیلی ویژن پر خطاب کر لیں قوم سے. تو انہوں نے کہا طبیعت ٹھیک نہیں ہے, جب ٹھیک ہوگی تو ہماری دعا ہے کہ اس نقطے کے ساتھ ضرور شدت سے حملہ آور ہوں گا. چلے ہماری دعا جلد صحت یاب ہوں تاکہ ہم ان کے خیالات جو ہیں وہ عوام تک پہنچا سکیں. جی شامی صاحب, سعد رفیق صاحب نے مزید تفصیلات جو ہیں وہ بیان کی. ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ اسد منظور بٹ صاحب جو ہیں جماعت اسلامی کے جو وکیل ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں. ان سے معلوم کر لیں, ان سے بات کریں, کیونکہ ہم نے کوشش کی تھی حامد خان صاحب کا موقع بھی لیں, جہاں شیخ صاحب کو ہم سن رہے ہیں وہاں ان کو بھی سن لیں, لیکن میرے خیال حامد خان صاحب کے مصروف ہیں, وہ آج ان کا کوئی جواب نہیں مل سکا ہمیں, تو ہم نے اسد منظور بٹ صاحب سے پھر رابطہ کیا. السلام علیکم بٹ صاحب. وعلیکم السلام. جی جامی صاحب. بٹ صاحب یہ بتائیے کہ سراج الحق صاحب کیا چاہتے ہیں, آپ کیا چیز آرگو کر رہے ہیں, آپ کی پریئر کیا ہے؟ شامی صاحب, ایک تو آپ کا شکریہ, آپ نے مجھے موقع دیا اپنے پروگرام میں. سینیٹر سراج الحق صاحب کا تو موقع بہت ہی جامع اور اس پوائنٹ پہ تھا کہ انڈر آرٹیکل 184 سب آرٹیکل 3 کے تحت جو پبلک امپورٹنس اور فنڈامنٹل رائٹس کی جو وائلیشن ہے اس پبلک ایشو کے اندر, اس میں نیب کے چیئرمین نے کوئی ایکشن نہیں کیا, ایف بی آر نے کوئی ایکشن نہیں کیا, ایف آئی اے نے ایکشن نہیں کیا, ملک کے جتنے بھی ادارے ہیں انہوں نے اپنی رسپانسبلٹی کو ادا نہیں کیا. لہٰذا ایک ریٹ آف منڈے مت ایشو کی جائے کہ پبلک فنڈ سے, پبلک کے ٹیکسوں سے یہ ادارے پل رہے ہیں, بٹ دے ہیو فیل ٹو ڈسچارج دیئر ڈیوٹیز. اور اس کی روشنی کریں کیا, ان کو ہدایت کی جائے کہ وہ تحقیقات کریں, اریسٹ کریں. ایک چھوٹا بندہ 2-4 لاکھ کا بجلی کا بل نہیں, آپ میں تو یہ سنا واقعہ ہو گیا, نیب نے کچھ نہیں, میں نے تو سنا ہے کہ وہ تو یہ بھی بات کہہ رہے تھے سراج الحق صاحب کہ تمام لوگوں کا یہ احتساب ہونا چاہیے, یعنی وہ لوگ جو اپوزیشن میں ہیں آج کل یا دوسری سیاسی جماعتوں کے سربراہ ہیں. اس کا یہ پوائنٹ تھا کہ میں خود 13 سال سے زیادہ حکومت میں رہا ہوں کے پی میں, میں بھی اپنے آپ کو صاف کے لیے پیش کرتا ہوں. اور جو شخص چاہے وہ اپوزیشن میں ہے یا گورنمنٹ میں ہے, اگر وہ آف شور کمپنی میں اور ملکی دولت باہر لے جانے کا وہ ذمہ دار ٹھہراتا ہے تو سب کا احتساب ہونا چاہیے اور اس میں بلا تخصیص ہونا چاہیے. مگر سپریم کورٹ کا تو کوئی ارادہ نظر نہیں آتا کہ اتنا بات کو پھیلایا جائے. وہ تو کہتے ہیں بس ہم مختصر. نہیں, سپریم کورٹ نے یہ کہا ہماری پٹیشن کے اوپر اسپیسیفکلی کہ جی یہ کام تو ہم کر لیں گے کہ ہم چیئرمین نیب کو طلب کر لیں اور باقیوں کو کر لیں اور ان کو ان کے پیرامیٹرز پہ ہم ان سے پوچھ لیں گے, لیکن جو پرسنل اسپیسیفک ایلیگیشنز ہیں نا جی, اس کے اوپر پہلے ہم چاہتے ہیں کہ عوام کو کلیئر کروایا جائے اور کمیشن والا معاملہ کیا جائے. اس لیے ہمارے والا جو پوائنٹ ہے وہ تو ویل ٹیکن ہے اور اس کے اوپر سپریم کورٹ تیار ہے. صرف یہ کہ سب کا معاملہ کمیشن میں نہیں بھیجنا چاہتے, وہ صرف یہ فرق ہے. وہ کہتے ہیں کہ پرسنل اسپیسیفک جو ایلیگیشن ہے وہ کمیشن میں جائے گا. ٹھیک ہے, بہت شکریہ جناب, وقت کی قلت ہے بٹ صاحب. اور سراج الحق صاحب کی آج تجویز تھی سارے لوگ جو ملزم, بہت زیادہ ملزم ہیں نا ان کے, تو ان کے معاملات تو پھر پراپر فورمز پہ جائیں گے. تو سپریم کورٹ نے بھی کہا ہے کہ بہت سے معاملات ایسے ہیں
جو عدالتوں میں کئی فیصلہ ہو چکے ہیں, کئی ان کے فورمز موجود ہیں, وہ وہاں جانے چاہیے. تو سپریم کورٹ تو اگر اس کو لے کے بیٹھ جائے گی تو کئی سال درکار ہوں گے. اور شراج صاحب کا تو یہ بھی موقف تھا کہ پاناما کیس کے لیے با اعتماد افراد باہر جا کر تو کچھ دستاویزات اکٹھی کر کے لائیں جو ثبوت کے طور پر پیش کر سکیں. اس بیان سے تو یوں بھی لگتا ہے کہ ثبوت ہے نہیں فی الحال. اور بعد اعتماد لوگ کہاں سے آئیں گے؟ اب یہ تو ایک کا اعتماد ہے, اس کو دوسرے کا نہیں ہے, پھر وہ اکٹھی کیسے کریں گے؟ چلیں مزید بات کرتے ہیں, کہانی ہے. ایک بریک لے لیتے ہیں پروگرام میں. ناظرین ملتے ہیں آپ سے ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. شاہم صاحب, خان صاحب تو ڈٹ گئے ہیں. وہ کہتے ہیں جی جو پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس ہو رہا ہے اس پہ ہم نے نہ جانے کا فیصلہ کیا تھا, مشاورت بھی کی ہے, اور اس کے بعد ہم قائم ہیں اپنی بات پر. پہلے ان کو سن لیں ذرا اور پھر ان کے اس فیصلے پر آپ کا تجزیہ. دیکھیے جی, خان صاحب نے آج کا اعلان کیا. کل جو ایمبیسڈر تھے ترکی کے, انہوں نے ہمیں ریکویسٹ کی, شاہ جی وہاں گئے, شاہ محمود قریشی کو اور ہمارے ڈیلیگیشن کو انہوں نے ریکویسٹ کی کہ پریزیڈنٹ اردوغان آ رہے ہیں اور ان کے لیے جو جوائنٹ سیشن میں انہوں نے تقریر کرنی ہے ہم اٹینڈ کریں. ہم نے ابھی پھر اپنے پارلیمنٹیرین سے بھی گفتگو کی, پرویز خٹک سی ایم پختونخوا, ان سے بھی ہم نے ڈسکشن کی. اور میں اس لیے آپ کو رزلٹ بتانے سے پہلے میں یہ کہوں گا کہ ہم نے ایک مشاورت کی کہ کیا ہم نے جو بوائیکاٹ کی ہوئی ہے اس کو ہمیں ریویو کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے. جو انہوں نے ریکویسٹ کی ترکی کے ایمبیسڈر نے, وہ ہم نے بڑی سیریسلی لی. لیکن ہم نے جب ساری چیزیں دیکھی, ہم اس نتیجے پہ آئے کہ ہم یہ بوائیکاٹ ختم نہیں کر سکتے. اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ نواز شریف اس ملک کے پرائم منسٹر ہیں. اس کے اوپر اتنے بڑے کرپشن کے کیسز لگ جائیں, اس کو کسی صورت پرائم منسٹر نہیں ہونا چاہیے تھا. 7 مہینے پہلے ان کو ریزائن کرنا چاہیے تھا, اپنے آپ کو پیش کرنا چاہیے تھا تلاش. تو پھر گویا آپ تحریک انصاف کا کوئی بھی رکن اسمبلی جو ہے وہ اب پارلیمنٹ نہیں جائے گا کیونکہ نواز شریف صاحب وزیر اعظم ہیں. طیب اردوان کی تقریر سننے تو نہیں جائے گا. اور ترکی کے سفیر نے جو ان سے درخواست کی تھی کہ آپ نظر ثانی کر لیں, انہوں نے وہ مسترد کر دی. ان کا بالکل نہیں کریں گا. تو دیکھیں, خان صاحب کو فیصلہ کرنے کا حق حاصل, ان کی اپنی جماعت ہے, ان کی اپنی سیاست ہے, لیکن جو یہ فیصلہ ہے ان کا, اس سے تحریک انصاف کی قدر و منزلت میں کمی ہوگی اور لوگوں میں اس کا وقار کم ہوگا. یعنی اثر انداز ہوگی ان کی سیاست پر یہ فیصلہ. اس لیے کہ یہ جو خارجی تعلقات ہیں یہ داخلی سیاست سے برتر ہوتے ہیں اور الگ ہوتے ہیں. بالکل ٹھیک. اور ترکی جو ہے ہمارا ایک کئی نسلوں کا دوست ہے, صدیوں کا. جی ہاں. اور خان صاحب خود کہہ رہے تھے اپنی گفتگو میں کہ چین سے زیادہ اگر ہم کہیں کسی ملک کو تو ہم ترکی کے جو بھائی ہیں ان سے پیار کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو اب یہ جو ریلیشن شپ ہے عوام کی اور حکومتوں کی, ترکی میں بہت کئی حکومتیں آئی ہیں اور پاکستان میں کئی حکومتیں آئی ہیں, تو نسل در نسل یہ تعلقات چلے ہیں. اور خان صاحب دیکھیں, یا تو وہ استعفیٰ دے دیتے, جس پارلیمنٹ نے نواز شریف صاحب کو وزیر اعظم چنا ہے اس میں وہ موجود ہیں, جی صرف بائیکاٹ پر ہیں. ایک طریقہ ان کے لیے یہ ہو سکتا تھا کہ اپنے وہ چند ارکان جو تھے, شاہ محمود قریشی صاحب یا 1-2 اور حضرات, ان کو بھیج دیتے تاکہ ان کی نمائندگی ہو جاتی, سمبولک ریپریزنٹیشن ہو جاتی. خود نہ جاتے, اور خود نہ جاتے. لیکن انہوں نے بہرحال, اب ہم ان کا ہاتھ تو پکڑ نہیں سکتے, لیکن اس سے ان کو نقصان پہنچے گا, ان کی جماعت کو. بالکل ٹھیک. اچھا سر, ویسے تو آپ کا ذکر خیر کئی جگہوں پہ ہوتا رہتا ہے تو کبھی توجہ نہیں دی, لیکن کیونکہ میرے بہت ہی پسندیدہ صحافیوں میں سے ایک صحافی جو انہوں نے کل آپ کا ذکر بھی کیا, بلکہ ایک نہیں 3 صحافیوں نے, اور تینوں آپ کے پسندیدہ ہیں؟ ان میں سے ایک تو بہت پسندیدہ ہے میرے. وہ کون ہے؟ عارف حمید بھٹی صاحب. بہت اس لیے انہوں نے, کیونکہ اب ذاتی آپ پہ ایک سوال پوچھا تو میں نے کہا میرے پسندیدہ صحافی کا سوال ہے تو آپ سے پوچھ لوں. تو آپ کے بارے میں بھی مجھے نظر ثانی کرنی پڑے گی اپنی رائے پر. نہیں, آپ بھی میرے پسندیدہ ہیں اتنے. میں تو آپ کی پسندیدگی میں شامل نہیں ہوں. آپ وہ چونکہ میرے پسندیدہ صحافی ہیں اس لیے ان کا سوال آپ سے مجھے براہ کرم مجھے اپنے پسندیدہ صحافیوں میں شمار نہ کریں. چلے, یہ بعد میں ہم فیصلہ کر لیں گے. پہلی بات یہ نوٹ کر لیں. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ ہمارے سمیع ابراہیم صاحب کا پروگرام ہے. ہاں جی. اس میں صابر شاکر جو ہے نا, وہ تو میرے عزیز ہیں, برخوردار ہیں, مصطفیٰ صادق صاحب کے داماد ہیں. تو اس لحاظ سے سمجھے تو میرے اپنے داماد ہیں, میری اپنی بھتیجی ان کے گھر ہے.
جی اور بٹی صاحب جو ہیں وہ بٹی صاحب ہیں. اور اصل بات یہ ہے کہ میں نے ایک سوال پوچھا تھا اور ایک سوال اٹھایا تھا, وہ یہ کہ کہا گیا ایک میڈیا پروگرام میں کسی کا نام لیے بغیر کہ نواز شریف صاحب کی جب ملاقات ان سے کی راحیل شریف صاحب نے, تو ملاقات کے دوران انہوں نے شٹ اپ کال دی وزیر اعظم کو. جی تو میں نے سوال اٹھایا تھا کہ یہ کس نے لیک کیا, یہ کیا یہ لیک نہیں ہے یا یہ فیبریکیٹڈ نہیں, کیا ہے یہ کیا سیکیورٹی لیک نہیں ہے, یہ سیکیورٹی بریچ نہیں ہے, سیکورٹی بریچ نہیں ہے یہ. بالکل یہ سوال اٹھایا گیا تھا. تو اب اس کے بعد انہوں نے الزام لگائے اور کہا ہمارے اخبار میں الحمدللہ باقاعدگی سے تنخواہیں ادا کی. بٹی صاحب نے کہا تھا کہ یہ شامی صاحب سے پوچھے کہ جناب آپ نے ملازمین کو بٹی صاحب کو میں چیلنج کرتا ہوں, وہ میرے اخبار کے دفتر میں آئیں, اگر کوئی ایک کارکن بھی یہ شکایت کرے تو میں صحافت چھوڑ, بلکہ مجھے تو اطلاع ملی کہ 2 بار پچھلے 6 ماہ میں شاید اضافہ بھی ہوا ہے. میں مطلب میں صحافت چھوڑ دوں گا. اچھا وہ ہاں ان کے ایڈیٹرشپ ان کو آفر کر دوں گا. ایک بات. دوسری بات انہوں نے کہا کہ جناب یہ تو اربوں روپے لے گئے ہیں پنجاب حکومت سے, وہ تو آپ کے خزانے پہ بیٹھے ہوئے ہیں, خزانے میں بیٹھے ہوئے ہیں, اور یہ تو سارے جتنے اخبارات چھپتے ہیں ان میں اشتہارات چھپتے ہیں, ہمارے یہاں بھی چھپتے ہیں. لیکن میں ان سے ان کا کمیشن میں چاہتا ہوں, دیکھیے یہ سلمان اقبال جو ہیں اور حاجی اقبال صاحب, مجھے بڑا احترام ہے ان کا, تو میں کمیشن کے لیے تیار ہوں. کمیشن بن جائے, اے آر وائی کے مالکان کا بھی اور میرا بھی, سب کا احتساب ہو جائے اور پتہ لگ جائے کہ ہمارے پاس کیا ہے اور کیا نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور اے آر وائی کو جو حاجی اقبال صاحب اور سلمان اقبال صاحب کو میری گزارش ہے کہ وہ کوئی ذمہ داری کا معاملہ دیکھ لیں. ایک ورڈکٹ برجیس طاہر کے معاملے میں برطانیہ سے آیا ہے ان کے خلاف, اور ایک ہمارے ایک اور بڑا ڈیفیمیشن کا کیس ان پر برطانیہ میں ہوا, اور پتہ نہیں یعنی ابھی تو زیر سماعت ہے, اس کا نتیجہ بھی پتہ نہیں کیا نکلے گا. تو اس لیے مجھے بھی کئی دوستوں نے کہا آپ برطانیہ میں جا کے مقدمہ کریں. تو بات یہ ہے برطانیہ میں مقدمہ کیا جائے یا پاکستان میں, تو کیونکہ مقدمے چلتے نہیں ہیں عزت کے, مگر یہ مقدمے کو ایک طرف رکھیں. میں سمجھتا ہوں کمیشن بننا چاہیے جس میں اے آر وائی کے معاملات کی بھی تحقیقات ہو جائے اور فقیروں کے معاملات کی بھی تحقیقات ہو جائے. ہمیں منظور ہے. ویسے آپ خزانے پہ بیٹھے ہی مجھے پتہ نہیں تھا, ورنہ ہمیں بھی کوئی فائدہ ہو جاتا. خزانہ جو ہے میرا خیال ہے جو اگر ڈھونڈ لیں تو ان کا ہے. ٹھیک ہے, چلیں جی ٹھیک ہے. کیا عشق نے, کیا حسن نے سمجھا ہے, کیا عشق نے سمجھا ہے, کیا حسن نے جانا ہے, ہم خاک نشینوں کی ٹھوکر میں زمانہ. بلا شبہ. ویسے تو ہمارے پروگرام کو میں ذاتی طور پہ مناسب نہیں سمجھتا کہ ہم ایسی باتوں کو ذکر کریں جسے جو توفیق ہو, لیکن وہ چونکہ کافی ہے. اچھا جی, اب ایک اور معاملہ ہے. ایک تو مردوں کے حقوق کی ہم نے بات کرنی ہے, اسلامی نظریاتی کونسل میں معاملہ چلا گیا ہے, لیکن اس سے پہلے کل میں نے جو ذکر کیا پروگرام ختم کرتے ہوئے کہ ملک ریاض صاحب نے ایک نسخہ دیا ہے کہ کیسے جو سرکاری ادارے ہیں یہ بہتر ہو سکتے ہیں. انٹرویو تھا ان کا سلیم صافی صاحب کے لیے, تو اس میں سے ایک پیس ہے انہوں نے جو سجیشن دی, سولوشن دیا, وہ ہم نے کل بھی اناؤنس کیا تھا, آپ کو دکھائیں گے, ذرا پہلے وہ دیکھ لیں. ہمارے دفتروں میں آپ چلے جائیں, ہمارے جو نئے دفتر ہیں, ہم نے ایک چھوٹا سا کام کیا ہے کہ کسی کے پاس باتھ روم نہیں ہے, کسی ڈپٹی چیف چیف انجینئر کسی, وہ اسی باتھ روم میں جائے گا جہاں مالی جائے گا. کیا وہ باتھ روم صاف نہیں رہیں گے؟ جب سیکٹری بھی اسی باتھ روم میں جائے گا جس میں کلرک جا رہا ہے, تو وہ باتھ روم خود بخود ٹھیک ہو جائے گا, خود بخود صاف ہو جائے گا. آپ جا کے مجھے بتائیں منسٹریوں کے باتھ روموں میں, پبلک واش روموں میں. بیریا ٹاؤن میں آج بھی ہمارے 21 ڈاکٹر ہارلے اسٹریٹ کے جن کے ساتھ ہم نے ایم او یو کیا ہے, پچھلے ہفتے آئے ہیں, ہم نے لاہور میں ان کے لیے ہاسپٹل تیار کیا ہے. مولا کریم کے کرم سے یہ ان کے ورڈ ہیں کہ ہمارا آپ کا ہاسپٹل ہمارے ہارلے اسٹریٹ کے لنڈن کے ہاسپٹلوں سے بہتر ہے. اگر میں ایک انڈیویجول, اب چونکہ وقت کم ہے, آج پھر آگے انہوں نے صحت کی اور تعلیم کی بات کی. انہوں نے کہا تھا کہ اگر جو ہسپتال ہیں انہی ہسپتال میں حکمران علاج کرائیں جن میں عام آدمی کا ہوتا ہے, اور بچے ان کے انہی اسکولوں میں بچے جو ہیں حکمرانوں کے جائیں جن میں عام آدمی کے ہوتے ہیں, تو یہ سارے نظام درست ہو جائیں گے. اور اس میں کوئی شبہ نہیں. ملک ریاض صاحب جو ہیں, مجھے ان کی بات سے 100% اتفاق. بلکہ شام صاحب آپ کو یاد ہوگا ایک بار ہمارے پروگرام میں ٹیلی فون پر بات کرے تھے, انہوں نے کہا تھا کوئی سے 2 اسپتال مجھے دیں, میں چلا کے دکھاتا ہوں. انہوں نے کہا کہ لاہور کا کوئی ہسپتال, جنرل ہسپتال وہ دے دیں تاکہ میں اسے ٹھیک کر کے پنجاب حکومت کی خدمت میں پیش کر دوں. تو یہ جو ہے میں تو خود
मेरे एक किस्म के रोंगटे खड़े हुए। मलिक साहब कोई आप उन्हें दानिश्वर तो नहीं कहते ना, तो बिजनेसमैन है, लेकिन एक इंतहाई फरासत की गुफ्तगू उन्होंने की है। ये 3 छोटी बातें हैं, वो अगर हुक्मरान कर लें तो उनका भी भला हो जाएगा और सब पूरी कौम का भी भला हो अच्छा जी, जाएगा। रज़ा रब्बानी साहब कहते हैं वो दिन सियासतदानों के लिए आखिरी दिन होना चाहिए जब मुशर्रफ साहब जिन्होंने मुल्क को तबाह किया वो वापस मुल्क की सियासत में आ जाए। असल बात यह है कि देखिए, मैं तो समझता हूं कि मुशर्रफ साहब जो है वो भी पाकिस्तान के शहरी हैं। जब उनके सारे हाली मवाली जो हैं वो सियासत में हिस्सा ले रहे हैं, तो उनको हक हासिल है, तो मुशर्रफ साहब को रोक के आप क्या करेंगे? ठीक। बल्कि कराची की सियासत में तो शायद कोई किरदार अदा कर सके, जिसकी कोशिश भी शायद कोई मुअस्सर किरदार भी अदा कर सकते हैं। ठीक है। तो इसलिए ये रब्बानी साहब की जो गुफ्तगू है ये को मुझे मेरी समझ से बालतर है। अच्छा, अब ये साहिबजादा जाहिद महमूद कासमी साहब ने ख़त लिखा है अलामा मौलाना मोहम्मद खान नूरानी साहब की खिदमत में कि जनाब जब ख़वातीन के हुकूक का बिल होता है तो मर्दों के हुकूक के बिल की भी बात की जाए। देखिए, जाहिद महमूद कासमी जो है ये बरखुरदार हैं हमारे, मौलाना ज़ियाउल कासमी के बेटे हैं। हो सकता है उनको अपने घर में ये सूरत हाल से साबका हो। अगर घर में उनकी सूरत हाल ये तो आपको हमें क्या एतराज हो सकता है? ठीक है। लेकिन मेरा ख्याल है कि ये जो हमारे ज़ियाउल हक नक्शबंदी साहब हैं, उन्होंने कहा था ख्वाजा सराओं की शादियां हो सकती हैं आपस में, इस तरह से जाहिदुल कासमी साहब ये बात लेके आए। ये कुछ पब्लिसिटी स्टंट भी कह सकते हैं। अच्छा जी, प्रोग्राम का यहाँ पर ख़त्म होते हैं। नाज़रीन, बहुत शुक्रिया आपका। मुलाकात होगी कल, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।